अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। नाजरीन, एक ऑडियो वायरल हुई थी कि मुख्तारिया गल वध गई है, हुकूमत 10 दिन ही पे। ये नदीम अफजल चंद अपने मुलाजम को कोविड के दिनों में कह रहे थे कि एहतियात बरतो, वबा बहुत फैल गई है, आपको आइडिया नहीं है और हुकूमत पूरी बात बता नहीं रही। आज मैं बात ये इसलिए कह रहा हूँ कि हुकूमत की जगह पे आप अमरीकी हुकूमत लगा लें कि गल बड़ी वध गई, अमरीकी हुकूमत दस नहीं रही। हुआ क्या है कि वो ईरान में आए, जो एक कॉन्फिडेंस उन्होंने वेनेजुएला से लिया, उधर के प्रेसिडेंट को कैप्चर करके अमेरिका ले आए, तो उनका ये ख्याल था कि ईरान जो है वो भी हमारा बाएं हाथ का खेल है। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि वो जिस उम्मीद के साथ आए, उनकी उम्मीदें दम तोड़ रही हैं। उनका ये ख्याल था कि 2-3 दिन बमबारी करेंगे और ये सारे हमारे सामने लेट जाएंगे और हम मुज़ाकरात करेंगे और उसके बाद जो है हम अपना एक मकसद हासिल कर लेंगे। लेकिन हुआ क्या है, अब ट्रंप जो है वो ये भी सोच रहा है, बल्कि कह रहा है, वो कह रहा है जी कि उनकी नज़र में आयतुल्ला खामनाई वो एक ईवल था, यानी कि जो ट्रंप ने पहले कहा। अब वो कह रहा है कि जो अभी कोई उसका जानशीन आएगा वो भी लगता है कि इतना ही बुरा होगा। दूसरे अल्फाज में उसको दिन ब दिन उसको मायूसी बढ़ती जा रही है, और सिर्फ इस बात की मायूसी नहीं है, उसको साथ ये लग रहा है कि हम इस जंग में फंसते जा रहे हैं। वो कैसे? एक तो अभी उन्होंने 6 मार्च को अपने जो डिफेंस कंपनीज के चीफ एग्जेक्टिव्स की मीटिंग बुला ली है। किस काम के लिए? कि असले की प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए वो उन्होंने एक मीटिंग कॉल कर ली है। दूसरा उन्होंने क्या किया है, ट्रंप जो है वो कुर्दों के साथ उसने बातचीत शुरू कर दी है। सीआईए उधर ऑपरेट कर रही है। कुर्द जो हैं, कुर्द एक एथनिक माइनॉरिटी भी हैं, मुसलमान हैं, सुन्नी मुसलमान हैं। और ये ईरान में, इराक़ में, टर्की में, सीरिया में और जो आर्मीनिया है, यानी कि ये बॉर्डर के एरिया के साथ साथ ये लोग आबाद हैं। और एज अ माइनॉरिटी इनको किसी जगह पर कोई अच्छी ट्रीटमेंट नहीं मिलती, वो चाहे कोई भी मुल्क हो। अब यह है कि चूँकि वो ईरान के अंदर भी हैं और ईरान में भी इनके ख़िलाफ़ बहुत एक्शन हुए, बहुत सारी एग्जीक्यूशन हुई। इन्होंने पहले सीरिया में भी कुर्दों को इस्तेमाल किया, सीआईए ने इस्तेमाल किया। अब इनको ट्रंप जो है ये कह रहा है कि हम ज़मीन पर उतरे बगैर हम सिर्फ एरियल बम्बार्डमेंट करें और ज़मीन पर जो फाइटर हैं वो हमारे अमरीकी ना हों बल्कि एथनिक माइनॉरिटीज़ हों, कि जो ईरानी हुकूमत से तंग हैं। मैं पहले देख रहा था कि वो एक तेहरान से बाहर भी बमबारी कर रहे हैं, और इज़राइल वाले भी बमबारी कर रहे थे इराक़ के बॉर्डर के साथ। मुझे उसकी समझ नहीं आ रही थी। अब वो समझ ही आई है कि वो एक तरह से वो एरिया खाली कर रहे थे कि उधर से जो ईरानी लॉ इन्फोर्समेंट के लोग हैं उनको हटाया जाए, ताकि कुर्द जो हैं वो उधर अपना एक आज़ादी का ऐलान कर दें। नाजरीन, ये एक बड़ी एक डेंजरस गेम होने जा रही है। अब ज़रा इमेजिन, मैंने आपको शुरू में बताया था कि ये वार जो है ये सिर्फ कोई रजीम चेंज की वार नहीं है, ये एक स्टेट कोलैप्स वाली की तरफ बढ़ती हुई नज़र आ रही है, कि हुकूमत सिर्फ नहीं करा रहे, पूरी रियासत जो है वो कोलैप्स कर जाएगी। उसके नुकसान क्या होंगे? पहले तो आप ये देख लें कि उधर माइनॉरिटीज़ कौन सी हैं जो कि ईरानी हुकूमत के ख़िलाफ़ हैं। कुर्द भी हैं, जो अरब भी हैं, अरब माइनॉरिटी भी है, आज़री भी हैं, आज़रबाईजान के लोग, और बलोच भी हैं। तो ये सूरत हाल बड़ी एक अजीब शक्ल इख्तियार करती जा रही है। हमारे लिए कंसर्न की बात यह है, इमेजिन कि कल जो उधर बलोच माइनॉरिटी हैं अमेरिका, उधर ईरान के अंदर, उनको भी अगर लॉन्च कर दिया जाता है तो इसका मतलब यह है कि बीएलए वाले जो हैं ये भी स्ट्रांग हो जाएंगे। इमेजिन कि ये नहीं भी होता तो ईरान के अंदर अगर खाना जंगी शुरू हो जाती है, इसी तरह जो मुख्तलिफ माइनॉरिटीज़ हैं जो कि उधर की हुकूमत से तंग आए हुए हैं, वो कोई आज़ादी का ऐलान कर देते हैं, तो इसका मतलब यह है कि हमारे पड़ोस में एक रियासत जो है वो कोलैप्स कर जाएगी, जिसके अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान पर भी असरात होंगे। एक और चीज़ जो इसमें देखने वाली है वो ये है कि इस टाइम इसराइल और अमेरिका के भी ईरान के हवाले से मुफादात में एक तसादम पाया जाता है। अमेरिका का इसमें इंटरेस्ट ये है, वो चाहते हैं कि हमारी कोई न्यूक्स के हवाले से डील हो जाए, एडमी प्रोग्राम के हवाले से डील हो जाए, तो हम रजीम चेंज की तरफ ना जाएं। और रजीम चेंज जो है वो कोई इतना प्लाजिबल ऑप्शन नहीं है। जब कोई हुकूमत आती है, बल्कि इधर तो इनकलाब आया और इनकलाब के नतीजे में फिर वो अपने मुखालफिन के लिए जीना वैसे ही दोबर कर देते हैं, उनको पॉलिटिकली स्ट्रांग नहीं होने देते। तो अगर हम एक थाट एक्सपेरिमेंट करें भी कि उधर ये हुकूमत चली भी जाती है, जो इनकलाबी ये पासदारान इनकलाब और ये सब लोग चले भी जाते हैं, तो उसका मुतबादल कोई भी नहीं, उसके बाद उधर खाना जंगी होगी। तो अमेरिका को ये लगता है कि हमने पहले
عراق میں بھی یہ کر کے دیکھا، ادھر سے صدام کو ہٹایا، لیکن اس کے بعد ہماری اپنی ڈیڈ باڈیز جو ہیں وہ امریکہ جانا شروع ہو گئیں، ہمارے فوجی مارے جانے لگے. پھر انہوں نے یہ چیز افغانستان میں بھی دیکھے اور ادھر آ کر وہ پھنس گئے اور کوئی 21 سال بعد نکل کر گئے. تو اب اگر انہیں ایران میں یہ کام کرنا پڑے تو یہ ٹرمپ کی ایک سیاسی موت بھی ہوگی، کیونکہ اس کی پوری کیمپین اس چیز پر ہے. وہ تو اپنے جو پہلے جو اس کے پیش رو تھے ان کو بھی اس بنیاد پہ کرٹیسائز کرتا تھا کہ یہ جنگیں لڑتے ہیں اور یہ جنگیں جو ہیں وہ امریکہ کے مفاد میں نہیں ہیں. تو ایک تو امریکہ ادھر پھنس جائے گا، اور دوسرا یہ ہے کہ ان کا بہت زیادہ اکنامکلی ان کو بہت زیادہ ایک اس کا نقصان ہوگا. جو اب صورتحال بن چکی ہے، ادھر سے امریکہ کا نکلنا مشکل ہو رہا ہے. لیکن جو ایک مفادات میں تصادم آ رہا ہے، اسرائیل والے چاہ رہے ہیں کہ ادھر رجیم چینج ہونا چاہیے. وہ امریکہ کو جو بھی انٹیلیجنس پرووائڈ کرتے ہیں وہ اس کو اس انداز میں بیان کرتے ہیں کہ جو یہ موجودہ جو ایک کلیریکل اسٹیبلشمنٹ ہے، جب تک ان کو ختم نہیں کیا جاتا تو ہمارے مسائل یہ برقرار رہیں گے. اب یہ ہے کہ ادھر نئے سپریم لیڈر کے انتخاب ہونا تھا. انہوں نے کل اس بلڈنگ پر بھی دو جگہوں پہ ان کی بلڈنگ ہے، قم میں بھی اور ایران میں بھی، اسمبلی آف ایکسپرٹ کی. اسمبلی آف ایکسپرٹ میں وہ ممبر ہوتے ہیں کہ جو نئے سپریم لیڈر کا انتخاب کرتے ہیں، جو کہ 1999 کے بعد ابھی ہونے جا رہا ہے. تو دو جگہ پر ان کی بلڈنگ تھی، اگرچہ انہوں نے جو الیکشنز وغیرہ کرائے وہ ورچوئل کرائے انٹرنیٹ کے ذریعے. ان بلڈنگز کو ٹارگٹ کیا گیا. اب یہ ہے کہ کل کوئی ایسی خبریں چلیں کہ جو خامنائی کے بیٹے ہیں مجتبیٰ، ان کو نیا سپریم لیڈر منتخب کر لیا گیا ہے. میں اس کی ڈیٹیل میں بعد میں جاؤں گا. اگر وہ منتخب ہوتے ہیں تو ان کے بارے میں، مجتبیٰ کے بارے میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا، یا کہ اس کے بننے سے کیا فائدے یا نقصان ہوں گے اوورآل ایرانی سیاست میں. لیکن ابھی تک ہم اس کو ادھر تک محدود رکھتے ہیں کہ اسرائیل یہ چاہتا ہے کہ مجتبیٰ نیا سپریم لیڈر بنے. یعنی کہ اس میں یہ نہیں ہے کہ مجتبیٰ جو ہے وہ ان کا اسرائیل کا ایجنٹ ہے. لیکن بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کسی انسان کے اپنے جو کریکٹرسٹکس ہوتے ہیں، جو اس کی ایک بیک گراؤنڈ ہوتی ہے، جو اس کی مختلف لوگوں کے ساتھ نسبت ہوتی ہے، وہ کئی لوگوں کے ساتھ دشمنی کا سبب بنتی ہے اور کئی لوگوں کے ساتھ دوستی کا سبب بنتی ہے. تو وہ اگر مجتبیٰ سپریم لیڈر بنتے ہیں تو اس سے اسرائیل یہ کہنے میں کامیاب ہوئے گا کہ یہ ایک نیا ایک خامنہ آ گیا، تو لہٰذا ہم نے ان کو جب تک ختم نہیں کریں گے، جب تک ان کو جڑ سے اکھاڑیں گے نہیں، تو ہمارا ایران میں کے اندر آپریشن جو ہے وہ کامیاب نہیں ہوگا. تو لہٰذا اس لحاظ سے وہ یہی چاہتے ہیں کہ مجتبیٰ کا انتخاب ہو. باقی جو دو لوگ ہیں، ایک امام خمینی جو انقلاب لے کر آئے تھے، ان کا نواسہ وہ ہے ریس میں، اور ایک اور ہیں آیت اللہ عرفی، وہ ہیں ریس میں. اگر جو ان کی کوالیفیکیشن ہے سپریم لیڈر کے حوالے سے، اس پہ آیت اللہ عرفی پورا اترتے ہیں. اب اگر آیت اللہ عرفی جو ہیں وہ منتخب ہو جاتے ہیں تو ان کو قدرے ایک اعتدال پسند سمجھا جاتا ہے. اگر امریکی مفاد کے حوالے سے دیکھا جائے، امریکہ کا مفاد اس میں یہ ہے کہ کوئی اعتدال پسند لیڈرشپ آئے کہ جس کے ساتھ ہم انگیج کر سکیں. لیکن اگر مجتبیٰ آتے ہیں، مجتبیٰ جو ہے یعنی کہ ان کی کافی ہارڈ لائن ہوگی، اور وہ اسرائیل کو اس ٹائم وہ چاہتے ہیں کہ لیڈرشپ ایسی آئے کہ جدھر ان کے لیے کوئی نہ کوئی جواز رہے. اس میں کوئی کسی کا ایجنٹ نہیں ہے. میں ان کی جو کیلکولیشن ہے اس حوالے سے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ ان کو کیسے دیکھ رہے ہیں، امریکہ ایران کے معاملات کو کیسے دیکھ رہا ہے، وہ کیسی لیڈرشپ چاہتا ہے، اور اسرائیل جو ہے وہ ادھر کیسی لیڈرشپ چاہتا ہے. اب آج امید تھی کہ آج سپریم لیڈر کا فیصلہ کر لیا جائے گا، لیکن ابھی تک کیا نہیں گیا. یہ ایک بڑا پولرائزنگ ڈیسیژن ہے. اس پر کوئی اختلاف رائے بھی کافی موجود ہے کہ سپریم لیڈر کیا مجتبیٰ کو ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے، یا اور کس کو ہونا چاہیے. تو یہ باتیں جو ہیں ان کے اندر اس ٹائم پہ جب ان کو ایک اتحاد کی ضرورت ہے، یہ ایک وجہ نزاع بھی بنا ہوا ہے. اب دوسری طرف یہ ہے کہ جوں جنگ زور پکڑتی جا رہی ہے، افواہوں کا ایک بازار بھی گرم ہے. امریکہ نے ایک افواہ پھیلائی، ادھر امریکن میڈیا میں ان کو بتائی گئی، کوئی اب یہ ہے کہ انٹیلیجنس کے لوگوں نے بتائی. انہوں نے کہا جی کہ جو ایران کی انٹیلیجنس ہے انہوں نے CIA کے ساتھ بالواسطہ رابطہ کیا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جنگ روکنا چاہتے ہیں. اب دوسری طرف سے ایران نے اس کی تردید کر دیا. انہوں نے کہا کہ ہم نہیں چاہتے. جب یہ باتیں آئیں کہ وہ جنگ روکنا چاہتے ہیں، اس کی وجہ سے جو سٹاک مارکیٹ کے کریش ہو رہے ہیں مختلف دنیا میں، پاکستان میں بھی ہوا ہے، ساؤتھ کوریا میں بھی ہوا ہے، اوورآل ایشیا کی مارکیٹیں جو ہیں وہ ڈاؤن ہو گئی ہیں کہ یہ جنگ جوں بڑھتی ہے، تیل کی وجہ سے معاملات خراب ہوں گے. ادھر اسٹریٹ آف ہرمز
آبنائے ہرمز جس کو کہتے ہیں، ادھر یہ کافی ایک بیٹل فیلڈ بنا ہوا ہے. وہ ابھی ایران اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ اس کو بند کر پائے، کیونکہ ایرانی نیوی کو انہوں نے کافی ان پر بمباری کی ہے. بلکہ آج انہوں نے ایک ویڈیو بھی جاری کی ہے کہ جس میں ایک ایران کا ایک بحری بیڑا ہے، جنگی بیڑا ہے، اس کو انہوں نے تباہ بھی کر دیا ہے، امریکہ نے تباہ کر دیا. تو لہٰذا ایران ابھی وہ جو پانی والا رستہ ہے، سمندری رستہ ہے، اس کو بند کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، جدھر سے پوری دنیا کی کو 20% تجارت جو ہے آئل کی تجارت، وہ یا جو ادھر ٹرانسپورٹیشن ہے، ٹریفک ہے، وہ ادھر سے گزرتی ہے. تو وہ تو اس کو بند کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. لیکن ہوا کیا ہے کہ جو جہاز گزر رہے ہوتے ہیں ان کی انشورنس ہوئی ہوتی ہے. اب جو انشورنس کمپنیز ہیں، جو رسک بڑھتا جا رہا ہے، انہوں نے اپنے ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں. انہوں نے کہا جی کہ اپنے تے رہنا، ساڑھے تے نہ رہنا. تو لہٰذا بہت سارے جو ہیں وہ لندن سے ہیں. انہوں نے کہا جی کہ ہم کسی کی انشورنس کو اس کو ہم کوئی کلیم دینے کو تیار نہیں ہیں. اب یہ بھی ایک ٹرمپ پر ایک نیا چیلنج آ گیا ہے. اس نے کہا جی کہ آپ جہاز ادھر سے گزاریں، ہم انشورنس بھی پرووائڈ کریں گے، ہم ایسکارٹ بھی دیں گے، تاکہ جو تیل ہے اس کی آمد و رفت جو ہے، یعنی کوئی ٹریفک ہے، وہ چلتی رہے. کیونکہ اگر وہ بند ہوتی ہے تو تیل کی قیمتیں جو ہیں وہ پھر آسمان سے باتیں کرنا شروع ہو جائیں گی. تو اوورآل صورتحال کافی خراب ہوتی جا رہی ہے. اس سارے تناظر میں ابھی جو باقی عرب ممالک ہیں وہ آلریڈی ایک اسٹیٹ آف پینک میں ہیں. اور آج جو ایران نے ایک اور کام کیا ہے، انہوں نے ٹرکی پر بھی میزائل فائر کر دی ہے. ٹرکی کے وزیر خارجہ نے کل کوئی ایک انٹرویو میں کہا تھا، وہ جو فائنینشیل ٹائم کی رپورٹ کا ہم نے آپ کو حوالہ دیا تھا کہ کس انداز میں انہوں نے ان کے سارے کیمرے وغیرہ بھی ہیک کر لیے تھے، تو اس کا ذکر کرتے ہوئے اس نے کہا کہ اگر آپ میں اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ آپ کوئی اپنا انٹیلیجنس نیٹ ورک آپ کا سیکیور ہو، یا آپ اپنے جو ایک آپ کی الیکٹرانک کمیونیکیشن ہے وہ اس کو آپ سیکیور کر سکیں، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ اپنا جو ایک ایئر ڈیفنس ہے وہ آپ کا مضبوط نہ ہو، کہ لوگ آ کے آپ کے دشمن جو ہیں وہ آپ کے ملک پر آ کے بمباری کریں، تو پھر اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ کو جنگ میں جانے کی بجائے یا کسی کے ساتھ لڑائی کرنے کی بجائے آپ کو تیاری کرنی چاہیے. اگر اس کو ایک حقیقت پسندانہ انداز میں دیکھا جائے تو بالکل درست بات ہے. لیکن یہ ہے کہ موجودہ صورتحال میں جو ان کے وزیر خارجہ کی طرف سے یہ بات آنا، شاید ایران کو یہ بات بری لگی ہے. اوورآل ایران کے اپنے کسی ہمسائے کے ساتھ کوئی اتنے اچھے تعلقات بھی نہیں ہیں، ٹرکی کے ساتھ بھی ان کے اچھے تعلقات نہیں ہیں، عربوں کے ساتھ بھی ان کے اچھے تعلقات نہیں ہیں. تو اس تناظر میں آج کیا ہوا ہے کہ آج ایک انہوں نے میزائل بھی فائر کیا، اس کو نیٹو فورسز نے انٹرسیپٹ کیا ہے، کیونکہ ٹرکی جو ہے وہ نیٹو کا حصہ بھی ہے. اور کیا اس کا مقصد جو ہے، یعنی کہ وہ آگے جا کے وہ ٹرک علاقے میں گرا ہے. اب یہ چیز واضح نہیں ہے کہ کیا اس کا ہدف کوئی ترکی کے اندر کوئی مقام تھا، یا کہ وہ کوئی جو آگے کسی یورپین کنٹری کو ٹارگٹ کرنا چاہ رہا تھا. یہ آئیڈیا نہیں ہے. لیکن ٹرمپ کو ایک چیلنج جو ہے وہ اپنے یورپین ایلائز کی طرف سے بھی آ رہا ہے. وہ کیا ہے کہ اسپین نے اپنے ایئر بیسز دینے سے انکار کر دیا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ہے اس کو ایران کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے. اسپین میں جو اس ٹائم ان کی جو لیڈرشپ ہے وہ لیفٹسٹ ہیں، اور وہ ٹرمپ کے خلاف ہیں. وہ پہلے ٹرمپ نے ان سب سے چندہ مانگا تھا کہ آپ سارے لوگ جو ہیں یورپین کنٹریز، آپ جو ہے ہمارے پیسے پہ ڈیفنس انجوائے کرتے ہیں، تو آپ ڈیفنس اسپینڈنگ بڑھا کے 5% کریں اپنے بجٹ کا. اس نے کہا کہ اسی یہ بھی نہیں کرنا، یعنی کہ وہ 2% لینا ہے تو لے لو، نہیں تو سانو کاٹ دو. ٹھیک ہے، تو وہ آلریڈی ان کے ساتھ ان کا کلیش چل رہا تھا. ابھی یہ بھی چیز آئی ہے، اس نے ان پر جو ہے کوئی ٹیرف بڑھا دیا ہے کہ ادھر آپ اتر تو کون ہے، یعنی کہ نال وہ کہہ رہا ہے کہ اسپین کے لوگ بڑے اچھے لوگ ہیں، ان کی لیڈرشپ جو ہے وہ بہت بری ہے. تو اوورآل دن بدن نہ صرف کلیش بڑھتے جا رہے ہیں، بلکہ ٹرمپ جو ہے وہ ایکسپوز ہوتا جا رہا ہے. اس کے محالفین امریکہ کے اندر وہ ایک جس خوف کے عالم میں تھے، وہ ایسے موقع کی انتظار میں تھے. اصل میں ہوتا یہی ہے کہ جو ایک برا آدمی ہے نا، اس کو جو باقی شریف لوگ ہیں نا، وہ انتظار کرتے ہیں کہ کسی اور برے دے وس پوے، یا کسی اور تگڑے بندے دے وس پوے، اتھے انہوں مار پوے، تو پھر اسی بھی رل کے نا تو انہوں جا کے کٹیے. تو اب یہ ہے کہ وہ ایک جو ڈیموکریٹس ہیں ان کو بھی ایک موقع ملتا جا رہا ہے کہ، اور ٹرمپ جو ہے، ٹرمپ کو ایران وار جو ہے وہ کمزور کرتی جا رہی ہے. اور چانسز یہ ہیں کہ یہ چیز جو ہے وہ اور زیادہ کم ہوگی، یعنی کہ آنے والے دنوں میں ان کے لیے اور زیادہ مسئلے بڑھیں گے. ٹرمپ جو ہے وہ سیاسی طور پہ کمزور ہوگا. آگے جا کے ان کی مڈ ٹرم الیکشن بھی ہیں.
ٹرمپ بڑا ایک جلد باز آدمی ہے، وہ ایک لمبی جنگ لڑنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. اس کا دل یہ کرتا ہے کہ میں 2 دن بمباری کروں اور مجھے مطلوبہ نتائج حاصل ہوں، میں ایک نئی ہسٹری کریٹ کروں جو 100 سال میں بھی نہیں ہوئی. لیکن اب جو ہے وہ ادھر پھنس گیا ہے. اب وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، ہمیں کوئی 4 سے 6 ہفتے اور ادھر رہنا پڑے گا. مجھے جو ایک نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ ٹرمپ جو کرے گا وہ ادھر اب گند کرے گا. وہ ادھر سے آسانی سے باعزت طریقے سے فاتح انداز میں وہ ادھر سے نکل نہیں سکتا. اب وہ ایران کے اندر ایک خانہ جنگی شروع کرے گا. یہی کردوں والی بات یا جو باقی ایتھنک مائنارٹیز ہیں ان کو یہ اسلحہ دیں گے، اور اس کے بعد ہمارے پڑوس میں بھی ایک خانہ جنگی شروع ہو جائے گی. بلکہ پاکستان کو بھی ابھی تیل کے حوالے سے بھی کافی مسائل آ رہے ہیں. ہم نے بھی کوئی ادھر سعودی عرب کے ساتھ رابطہ کیا ہے کہ کوئی ایک اور رستہ ہے کہ اس کے ذریعے ہم تک وہ تیل پہنچ سکے تاکہ کوئی ہمیں شارٹیج نہ ہو. آلریڈی ادھر پاکستان میں ایک پینک کریٹ ہوئی ہے، اس کی وجہ سے ایک ہورڈنگ بھی شروع ہو جاتی ہے. اب ناظرین، جو میں اینڈ پر آنا چاہتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ پاکستان کے حوالے سے جس طرح ہم کل بات کر رہے تھے ایران کے حوالے سے کہ ایران میں انہوں نے ان کے جو سیف سٹی کیمرے ہیں، ٹریفک کیمرے، ان کو کس انداز میں ہیک کیا ہوا تھا اسرائیل نے. آج کچھ ایسی رپورٹ آئی کہ جس میں پتہ چلا کہ ایون جو اسلام آباد کے سیف سٹی کیمراز ہیں، ان کا جو سسٹم تھا، جو وہ سافٹ ویئر تھا، وہ اسرائیلی تھا. اب اس حوالے سے میں نے پتہ یہ چلا کہ میں نے جیسے آپ کو کل بتایا تھا کہ ایون کہ ہمارے ہاں جو ایون واٹس ایپ کو ٹیپ کرنے کے حوالے سے جو ایک صلاحیت ہے، ٹیکنالوجی ہے، اس سب کا آغاز اسرائیل سے ہوا ہے. اسرائیل جو ہے اس کو سائبر ٹیکنالوجی میں ایک کٹنگ ایج ایڈوانٹیج حاصل ہے. پوری دنیا میں کوئی سائبر ٹیکنالوجی میں اسرائیل کو بھی اس طرح بیٹ نہیں کر پا رہا. تو انہوں نے جو موبائل ہیک کرنا یا کنورسیشن کو ٹیپ کرنا، جو انکرپٹڈ کمیونیکیشن ہے اس کو بریک کرنا، یہ سارا کام اس میں اسرائیل کا کوئی ثانی نہیں ہے. تو لہٰذا ایون بہت ساری ٹیکنالوجی جو پاکستان میں بھی کئی جگہ ہم استعمال کر رہی ہوتی ہیں حکومتیں، وہ ہوتی کسی نہ کسی طریقے سے اسرائیل کے ساتھ اس کا کھرا ملتا ہے. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے آگے اپنے آفیسز بنائے ہوتے ہیں. بعض اوقات یہ ہے کہ ان کو یہ بھی ہے کہ بہت سارے کنٹریز ان سے چیزیں نہیں خریدنا چاہتے ہیں، انہوں نے اپنی ٹیکنالوجی کسی اور کو دی ہوتی ہے. تو اس بارے میں جو حکومت پاکستان، میں نے کوئی لوگوں سے چیک کیا، وہ پتہ چلا کہ 2021 میں جب ہم کوئی کیمرے وغیرہ انسٹال کر رہے تھے، ہمیں کوئی سافٹ ویئر کی ضرورت تھی، ہم نے لیا تھا، لیکن ایک اور کمپنی تھی، پراببلی وہ ملیشیا کی کمپنی تھی، انہوں نے ان سے بائی کیا ہوا تھا وہ سسٹم جو ہے، وہ پیچھے سے ان سے بائی کیا ہوا تھا. آگے انہوں نے خود اپنی کو اسمبلنگ یا سسٹم جو ہے اپنا شروع کر لیا تھا. اب یہ جو ہے طے کرنا جی کہ اس کا اسرائیل کے ساتھ تعلق تھا یا نہیں تھا، یہ میں نہیں کہہ سکتا. کیا اسرائیل کو پھر بھی اس پر کوئی وہ سارے سسٹم تک ایکسیس تھی، اس کے بارے میں مجھے نہیں آئیڈیا. لیکن ہوا یہ کہ وہ 4 دن ہم نے چلایا. یہ اسی طرح کہ جیسے میں نے کسی نیوز پیپر کی کوئی سبسکرپشن لی ہو، ایک پیڈ سبسکرپشن ہو، تو وہ کہیں کہ آپ کو 1 مہینہ ہم ایک ٹرائل پیریڈ دیتے ہیں، آپ 1 مہینہ آپ فری ہمارے آرٹیکلز کو ایکسیس کر سکتے ہیں، اس کے بعد ہم آپ سے پیسے لینا شروع کر دیں گے. تو وہ جو ٹیکنالوجی پاکستان نے لی وہ بھی کچھ اس طرح سے تھی کہ اس میں انہوں نے ان کو لائسنس دیا ہوا تھا کہ آپ اس کو اتنی دیر استعمال کر لیں، اگر آپ کو پسند آتی ہے تو ٹھیک ہے، اس کے بعد جو ہے ہم آپ کو چارج کریں گے، ہم آپ پہ نیگوشیٹ کر لیں گے، آپ اس کو دیکھ لیں کہ اگر آپ کے لیے یوزفل ہے یا نہیں. تو پاکستان نے جو وہ ٹیکنالوجی استعمال کی، وہ چاہے ملیشیا سے لی یا جس ملک سے بھی لی، وہ ہم نے بعد میں استعمال نہیں کی. یعنی کہ جو مفتہ ہمارا لگا وہ ہم نے لگایا، اس کے بعد ہم نے وہ ان کی سروسز نہیں لی. اس کے بعد ہم نے چائنا سے لی، ہواوے والے جو ہیں ان سے ہم نے ٹیکنالوجی لی ہے. ہمارے جو سیف سٹی کیمراز ہیں یہ ادھر سے بھی ہیں جو ٹیکنالوجی استعمال ہو رہی ہے، اور مزید چائنیز کمپنی سے بھی ہیں بعض کا. اب یہ ہمارا المیہ یہ ہے کہ جو میں کل بات آپ کو ہواوے کے فاؤنڈر کی بتا رہا تھا کہ اس نے کہا تھا کہ جس ملک کی اپنی ٹیکنالوجی نہیں ہے وہ اسی طرح ہے کہ جیسے اے کنٹری وداؤٹ آرمی. تو ہمارے پاس تو کوئی نہیں ہے بھائی. اب ہم کیا کرتے ہیں، ہم نے کوئی اس کا جو ہے نا جگاڑ یہ لگایا ہوا ہے کہ ہم بعض اوقات نا اپنے جو سورسز ہیں یا وینڈرز ہیں ان کو ڈائیورسیفائی کرتے ہیں. کوئی چیز ہواوے سے لے لی، کوئی کسی اور کمپنی سے لے لی، پھر کوئی چائنیز کمپنی کو چھوڑ کے پھر کی اور سے لے لی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم پھر اپنے کوئی اس کے ڈومیسٹک سلوشن بھی تلاش کرتے ہیں کہ جس سے ہماری ریلائنس یا ہمارا ڈیٹا جو ہے وہ ان تک نہ جا رہا ہو. ایون
اور یہ چیز جو ہے ہم نے اپنے جو جہازوں کے جو ہمارے جو فائٹر جیٹس ہیں، یعنی کہ ہم تو سارے چائنا کو کریڈٹ دے رہے ہوتے ہیں نا کہ بھائی چائنا نے جو ہمیں دیا سسٹم، تو اس کی وجہ سے ہم نے انڈیا کو اندھا کر دیا اور ان کو سمجھ ہی نہیں لگی کہ ہم ہمارے میزائل جو ہیں وہ کتنے فاصلے سے ان تک پہنچ رہے ہیں، یا ان کو ان کے پورے سسٹم کو جیم کر دیا۔ اصل میں پاکستان کو اوور آل اس سارے عمل میں جو کریڈٹ ملنا چاہیے تھا وہ نہیں ملا، اور وہ ہماری اپنی ڈومیسٹک ٹیکنالوجی کا بھی تھا۔ تو ہم نے پھر جگاڑ یہ نکالا ہوا ہے کہ اگر ہم اپنی ٹیکنالوجی خود نہیں اپنے کوئی سسٹم بنا سکتے، تو پھر ایک تو ہم اپنے وینڈرز جو ہیں ان کو ڈائیورسیفائی کر لیتے ہیں، اور پھر اس کا کوئی ایک ڈومیسٹک سولوشن بھی نکال لیتے ہیں، تاکہ اس میں کمپلیکسٹیز اتنی کریٹ کیے جائیں کہ جو سسٹم ہے وہ پیچھے جا کے اپنے جو پیرنٹ کمپنی ہے اس کو رپورٹ نہ کر رہا ہو۔ تو اس حوالے سے جو متعلقہ لوگ ہیں جو سسٹم کو دیکھ رہے ہیں، میری ان سے بھی بات ہوئی تھی، تو جو مجھے پتہ چلا وہ یہی باتیں ہیں۔ باقی آج کے دن میں جتنی بھی باتیں پھیلائیں گے، ہر چیز جو ہے وہ چلتی ہے، اور کانسپیریسی تھیوریز کی تو ایک زمانہ قدیم سے ایک بڑی ایک مانگ ہے، ڈیمانڈ ہے، لوگ سننا چاہتے ہیں اپنی اپنی مرضی کے، یعنی کہ ان کے جو ایک کہانیاں ہوتی ہیں وہ بھی پسند کرتے ہیں۔ لیکن پھر بھی یہ ہے کہ اس سے بہتر سولوشن یہی ہوگا کہ ہم اپنی ٹیکنالوجی کی طرف جائیں، اور ٹیکنالوجی میں بھی میں کہتا ہوں کہ اگر آپ اور کچھ نہیں کر سکتے، سائبر کی طرف ہمیں ضرور فوکس کرنا چاہیے۔ وجہ یہ ہے کہ میں بے شک آئی فون استعمال کروں یا سیمسنگ کروں یا کوئی اور ٹیکنالوجی استعمال کروں، تو کم از کم مجھے اس کے سسٹم کو تو آئیڈیا ہونا چاہیے کہ میں اس کے سیکیورٹی کے جو فیچرز ہیں ان کے بارے میں تو مجھے ضرور پتہ ہونا چاہیے، کہ میں تاکہ اپنے چیکس جو ہیں وہ انسٹال کر لوں کہ کوئی چیز جو ہے وہ بیرون ملک یا ہمارا سسٹم جو ہے کوئی اس کی رپورٹنگ باہر نہ ہو رہی ہو۔ باقی وہ اسرائیل ہو یا چائنا ہو، وہ ہواوے کمپنی ہو یا کوئی اور کمپنی ہو، اگر پاکستان میں ان کا سسٹم آئے گا تو اسی بات سونا تے رلائی کرو گے تو وہ آپ کی ضرور مانیٹرنگ کرنا چاہیں گے۔ چائنا ہمارا دوست جتنا بھی ہو، لیکن یہ ہے کہ وہ بھی چاہے گا کہ ہمارے سسٹم میں اس کی انگریس ہو، اس کو آئیڈیا ہو کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے۔ تو آپ نے اپنی حفاظت خود کرنی ہے، یہ کسی دوست ملک کو یا یعنی کہ وہ جو کہ دشمن ملک کو اس نے آ کے آپ کی حفاظت نہیں کرنی۔ تو ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی، مجھے دیں اجازت، اللہ حافظ۔